बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। ख़बरों के मुताबिक तालिबान अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो चुके हैं और दाखिल हो रहे हैं, और अभी तक ये ख़बर नहीं आई कि तालिबान का अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर कब्ज़ा हो चुका है। ये ख़बर नहीं, लेकिन एक लिहाज से आप यूँ कह लीजिए कि कब्ज़ा होना कोई बहुत दूर की बात नज़र नहीं आती। जब कुंदूज़ वग़ैरह में, मज़ार शरीफ में तालिबान मसरूफ़ अमल थे, उन जगहों पे कोई ख़ास जंग नहीं हुई, कोई मज़ाहमत नहीं हुई और तालिबान उन पे कब्ज़ा कर चुके थे, लेकिन लोग बाज़ खौफ की वजह से कि हमें कत्ल न कर दिया जाए, मारा न जाए, इस वजह से नकल मकानी वहाँ से बहुत हुई, और उस नकल मकानी में बेशुमार लोग जो महाजिर बन के गए वो जाके काबुल में पनाह लेते रहे। अब काबुल में जो आबादी आम हालात में 40-45 लाख आबादी है, वो कहा जाता है कि इन महाजिरीन की वजह से वो 45 लाख से बढ़ के तकरीबन 1 करोड़ के करीब पहुँची हुई थी, 90 लाख 1 करोड़ के करीब। लेकिन खूबी, उसकी खूबसूरती उसमें जो तालिबान की तरफ से हुई वो ये थी कि उन महाजरीन की आड़ में बहुत सारे तालिबान काबुल के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो चुके थे। लाज़मी बात है, जब आप पीछे अफ़गान फ़ौज की सफ़ों के पीछे चले गए हैं तो फिर वो दिफा जो है वो इतना मजबूत नहीं रहता, और फिर तालिबान को चूँकि बड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ़ जगहों पे फतूहात मिल रही थीं, तो उनकी अफवाज मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ारिग होके उनके पास मयस्सर थीं कि वो ला के उसको काबुल के मुकाबले में खड़ा करते और काबुल को कब्ज़ा करने के लिए अपनी पेशकदमी करते। ये जो नक्शा सामने आया, ये इसने दुनिया के माहिरीन के अंदाज़े गलत साबित कर दिए। कोई कहता था कि 9 महीने में जाके काबुल पे कब्ज़ा होगा, कोई कहता था कि इसका कब्ज़ा होना कोई मुमकिन नज़र नहीं आता। बहुत अच्छी फ़ौज है अफ़गानिस्तान की, अमेरिका ने बड़ा पैसा लगा के बड़ी मेहनत से तैयार की है, कई सालों की उसकी ट्रेनिंग है, और अफ़गानिस्तान में अफ़गान गवर्नमेंट के पास एयर फोर्स भी मौजूद है, जबकि तालिबान के पास तो एयर फोर्स नहीं है, हैवी वेपन्स नहीं है, टैंक्स नहीं हैं, और ये अंदाज़े थे कि जंग होगी, खून रेज़ी होगी और बड़ा खून खराबा होगा। उसके मुकाबले में तालिबान इस चीज़ के ऊपर वो मुत्तफ़िक नहीं थे। पाकिस्तान ने बड़े ख़दशात का इजहार किया कि बड़े महाजरीन आएंगे हमारी तरफ और वहाँ से फिर उसमें दहशतगर्द भी आ जाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर इसका बड़ा मनफी असर होगा। तालिबान ने इस चीज़ की नफ़ी की। उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान जो कुछ कह रहा है हम ये नहीं होने देंगे। अब आप देखिए कि हुआ क्या है। हकीकतन ये एक कुदरत का मौजज़ा नज़र आता है। जिस तरह तालिबान काबुल में दाखिल हुए फ़तेह मक्का की तरह, और उन्होंने फिर ऐलान किया जो सुन्नत नबवी की तरह कि हम आम माफ़ी देते हैं, आज कोई हमारा दुश्मन नहीं, हम किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। ये वो इस्लामी रवायत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फ़तेह मक्का के वक्त उन्होंने दिखाई। ये आप अगर इसको रूहानी पहलू इसका देखें तो ये फ़तेह मुबीन नज़र आती है। ये वो चीज़ है जो कि मशीयत अज़दी में रब्बुल आलमीन के इल्म में थी, उसको पता था कि ये हालात इस तरह होंगे। तालिबान की नीयत होगी, तालिबान की नीयत, इंसान जो भी अमल करता है उसमें नीयत उसकी सबसे पहले वही जो अल्लाह जानता है, इंसान नहीं जानते, लेकिन बिल आखिर नताइज वही चीज़ देती है जो आपकी नीयत के मुताबिक होते हैं। तो आपने देखा कि ये सारा सिलसिला एक पुरअमन माहौल में हुआ, बहुत कम नुकसान हुआ, जानी नुकसान बहुत ही कम हुआ। अब ये कि क्यों, ये दुनियावी असबाब भी मौजूद हैं। एक फ़ौज थी जो वफ़ादार थी अपनी हुकूमत की, और उसके पास असला था, सब कुछ था, उनका हुक्म था, तनख्वाह लेते थे, उनको हुक्म यही था कि आपने लड़ना है, आपने मज़ाहमत करनी है। और अवाम के बारे में भी कहा जाता था कि जनाब वो तालिबान का वो दौर उनको याद है जब बड़ा जुल्म होता था, उस वक़्त लाशें दरख्तों पे लटकाई जाती थीं और औरतों के साथ जुल्म था, ये था, वो था, बहुत कुछ प्रोपेगेंडा था। लेकिन ये सारा कुछ हुआ कैसे? इसमें ये एक तो खुदाई मौजज़ा तो मौजूद ही है, और कुछ भी हो, जो कुछ भी होता है दुनिया में हमारी आंखों के सामने या पीछे, वो तो अल्लाह की ताईद से ही होता है, उसके बगैर तो कोई चीज़ नहीं होती।
لیکن واقعات لازماً آپ کے سامنے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اب واقعات یہ ہوئے کہ آج ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ عوام امریکہ کے قبضے سے تنگ تھے۔ عوام یہ سمجھتے تھے کہ یہ باہر سے آ کے قابض اس کے اوپر بیٹھے ہیں، افغانستان کے اوپر، ان کے ملک کے اوپر قابض ہیں، اور جو حکمران ہیں آج کے وہ غدار وطن ہیں، کیونکہ انہوں نے غیر ملکیوں کو ویلکم کیا ہوا ہے، غیر ملکیوں کے ساتھ مل کے حکومت کر رہے ہیں، ان کے بلبوتے پہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی عوام دیکھتے تھے کہ بے دریغ جب امریکن بمباری کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، غریب غربا مسکین لوگ مارے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جنازے کے اجتماع مارے گئے لوگ، یہاں تک کہ شادی بیاہ کے جو رسومات جب ہو رہی تھیں تو اجتماع میں لوگ بیٹھے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے موت کی وادی میں چلے گئے۔ یہ سب چیزیں عوام کی نظر میں تھیں، اور یہ حکمران جو تھے یہ کسی غلط فہمی میں تھے، کیونکہ یہ کسی اور کی طاقت کے بل بوتے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو یہ وہم تھا، یہ گمان تھا کہ شاید وہ بڑے طاقتور ہیں، ان کو یہ گمان تھا کہ شاید عوام ان کے ساتھ ہیں، جو کہ نہیں تھے۔ آج نظر آ گیا کہ جب طالبان نے کسی بھی شہر پہ حملہ کرنا تھا یا اس پہ قبضہ کرنا تھا تو وہ ایک دن پہلے پیغام دیتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزاحمت نہ کریں تاکہ قتل و غارت نہ ہو، اور آپ ہمیں شہر کا قبضہ حوالے کر دیں۔ فوج جو کہ لڑنے کے لیے مقرر تھی وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی رہی، یہ اللہ کا کرم تھا، وہ بے بس محسوس کرتی رہی۔ ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ پیچھے کابل سے پتہ نہیں ہمیں کمک پہنچ سکے گی یا نہیں۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہتھیار پھینک دیں۔ جہاں ہتھیار نہیں پھینکے، افواج نے لڑنے کا کچھ سوچا بھی تو وہاں کے عوام نے، اس شہر کے عوام نے ان کو مجبور کیا کہ آپ مت لڑیں، آپ مزاحمت مت کریں، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں خون خرابہ ہو، ہم نے بڑا خون خرابہ دیکھ لیا، بہت جنگ دیکھ لی، اب اس ملک میں امن آنا چاہیے، آپ طالبان کو آنے دیں۔ طالبان کو اکثر جگہوں پہ کوئی بھی فائرنگ کیے بغیر قبضہ میسر آتا رہا۔ یہ اندازے اسی وجہ سے غلط ہوئے کہ جہاں مزاحمت نہیں ہے وہاں آپ کی پیش قدمی بالکل ایک خلا میں چلنے کے مترادف ہے کہ آپ تیزی سے چلتے جا رہے ہیں اور فاصلہ طے کرتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اندازہ کرتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ فلاں شہر کا دفاع بڑا مضبوط ہے، وہاں تو اتنا نقصان ہو سکتا ہے طالبان کا، وہاں یہ ہوگا۔ پھر آج بھی امریکہ اپنی ایئر فورس B-2 بامبرز لے کے آ کے حملے کر رہا تھا، لیکن وہ بھی نہ ہوئے۔ لیکن جو سبق سیکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے ثابت کر دیا کہ وہ صریحاً، جیسے انہوں نے معافی دی لوگوں کو، جیسے انہوں نے قتل و غارت سے، خون خرابے سے پرہیز کیا، جس طرح انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، یہ چیز ثابت ہے کہ یہ جد و جہد صریحاً شریعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے تھی ان کے ذہن میں۔ لیکن دنیاوی اسباب میں ایک چیز جو شامل تھی، عوام تنگ تھے نہ صرف امریکہ کے قبضے سے بلکہ ان حکمرانوں سے۔ ہوا یہ کہ ان 20 سالوں میں ان حکمران ٹولوں نے، یہ جو بظاہر کسی وقت پہ بالکل بھوکے ننگے لوگ تھے، وہ بڑے شان و شوکت اور اربوں روپیوں کے، اربوں ڈالر کے مالک بن گئے، اس لیے کہ CIA ان کی جیبوں میں ڈالر ڈالتا رہا، یہ کہ جو بھارت تھا وہ ان کو پیسہ دیتا رہا بے تحاشا، اور یہ انہی کی پالیسیز کو چلاتے رہے۔ نتیجہ یہ کہ عوام کی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا گیا کہ یہ لوگ امیر ہوئے ہیں اور انہوں نے عیاشیاں کی ہیں، اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، عوام غریب ہوئے ہیں۔ یعنی پاکستان اگر اپنے نقطہ نگاہ سے دیکھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکمران جب کرپشن کرتے ہیں، کرپٹ حکمران، یہ کبھی بھی کسی ملک کا دفاع مضبوط نہیں کر سکتے۔ ان کے مفادات کچھ اور ہوتے ہیں، وہ جا کے دولت جہاں رکھتے ہیں وہیں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کو اس ملک سے کوئی غرض نہیں ہوتی جہاں سے کمایا ہوتا ہے۔ تو یہی کام ہو رہا تھا کہ یہ ساری دولت جو تھی وہ اشرف غنی، ابھی کل کی بات ہے، خبر یہ تھی کہ اس نے $10 ملین جو ہیں وہ لبنان میں کسی جگہ رکھوائے ہیں۔ تو یہ کام چل رہا تھا۔ اگر اس کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو آج ویڈیوز میں آپ کو نظر آتا ہے دوستم کا محل اور لوگوں کے آپ محل دیکھیے، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں شہنشاہوں کے ان کے محل ان سے کم نہیں ہیں، اور اگر ہر کوئی اسی طرح زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں، امر اللہ صالح اور دوسرے تیسرے، تو وہ عوام کے لیے کیا کر رہے تھے، عوام کو کیسے وہ پسند ہوں گے وہ لوگ۔ تو یہ تھا مسئلہ
اس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے تو یہ نظام بھی کفر کا نظام تھا، یہ بدی کا نظام تھا، یہ وہ خباثت کا نظام تھا جو کہ اسلام ریجیکٹ کرتا ہے، جو ہمارا دین نہیں مانتا، جس کی مذمت کی جاتی ہے۔ وہ نظام کیا تھا؟ پروسٹیٹیوشن۔ 7,000 نوجوان کم عمر لڑکیاں بھارت میں جا کے پروسٹیٹیوشن کے لیے بیچی گئیں، وہ پورا ریکٹ پکڑا گیا۔ 7,000 جو وار لارڈ سے انہوں نے نوجوان خوبصورت چھوٹی عمر کے لڑکے رکھے ہوئے تھے اپنے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بے پردگی بڑھ رہی ہے، جو ہر طرح کی خرافات عام تھیں۔ امریکیوں نے وہاں پہ شراب کا ایک سلسلہ نظام چلا کے رکھا ہوا تھا، یہ معاشرہ برباد کرنے کے لیے، جو کہ ایک پریمیٹو معاشرہ تھا، جو کہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ قدامت پسند معاشرہ تھا، جہاں سے دین ہمارے بھی ملک میں دین جو ہے وہ وہاں سے چلا آیا، وہاں سے لوگ آ کے ہماری اصلاح کرتے رہے، آج اسی ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہ قدرت کا بھی ایک اپنا انصاف کا طریقہ ہے، یہ چیزیں کامیاب ہو نہیں سکتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ یوں سب کچھ یوں گر کے ڈھیر ہو گیا، جیسے قرآن کریم میں ان باغ والوں کا قصہ بتایا ہوا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باغ کو پھلتا پھولتا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آج ہم جائیں گے اور اس کو سب اپنا پھل اتاریں گے، اور آج کسی غریب کو نزدیک مت آنے دیں تاکہ ہمیں اپنے اس دولت سے، اس کمائی سے اس کو کچھ دینا نہ پڑے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو پھر دیکھا کہ وہ سب کچھ اڑ چکا تھا، وہ تو ایسے تھا جیسے کہ وہ چبایا وہ بھوسا، وہ گھاس پھوس جو ہوا اڑا کے لے جائے، اور پھر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے۔ تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے جو کہ انسان کو ہر روز ایک سبق دیتا ہے، لیکن ہم وہ کوتاہ لوگ ہیں کہ ہم وہ سبق سیکھتے نہیں ہیں۔ اب افغانستان میں جو کفر کا نظام چلایا گیا تھا، میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ کفر کے نظام کی نوعیت کی وجہ سے یہ سارا ایک دم ڈھیر ہوا ہے، ورنہ عوام اگر طالبان کے خلاف تھے تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ عوام نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ عوام اس فوج کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی، اور جس ملک کی فوج کو اس کے عوام کی تائید نہ ہو وہ جنگ لڑ ہی نہیں سکتی، اور جس حکومت کو اس کی فوج اور اس کے عوام کی تائید نہ ہو وہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا افغانستان میں جو آج اشرف غنی کا انجام ہوا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم بھی اپنے ملک میں اسی طرح کا نظام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نظام کو کیا درست کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے عوام میں ایسا شعور اور ہوش نہیں ہے کہ ہم اپنے نظام کو درست کر لیں، قبل اس کے کہ ہم بھی نقصان اٹھائیں، قبل اس کے کہ ہم بھی دنیا میں رسوائی جھیلیں؟ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، اور اگر پہلے کوئی عمل کر لے تو آسانی سے آپ سرخرو ہوں گے، نہیں تو پھر قدرت کا جو ایک نظام ہے وہ انسان کو سبق سکھانے کے طریقے جانتا ہے، اور وہ جب طریقے اپنے طریقوں سے سبق سکھاتا ہے تو پھر اللہ کی پناہ، پھر انسان روئے دھوئے معافیاں بھی مانگے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔